अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा 3। जो कुरान के रास्ते पर चलता है इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। जन्नत हासिल करने के लिए मुशक्क़त की ज़रूरत होती है और जन्नत का रास्ता मुशक्क़तों से भरा हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं पारा 3 का आगाज़ करने से पहले कि कल के सुपारे यानी दूसरे सुपारे में हमने क्या सीखा। यानी ज़िंदगी जो है वो क्या है, तब्दीली का नाम है। तो सेहत और औलाद के एतबार से जब भी तब्दीली आए तो इसको एक्सेप्ट कर लें और अपनी कमज़ोरियों को जानना है। और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें कौन से पॉइंट्स अपनी नज़र के सामने रखने चाहिए? एक, अल्लाह का ज़िक्र और उसका शुक्र और सब्र। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलकिन इख्तलफ़ू फ़मिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलू वलकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हदायत पर मामूर हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। इनमें से कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को इसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए। आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियाँ अता की और रूह पाक से इसकी मदद की। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला रसूलों की फ़जीलत के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बंदों की हदायत के लिए हर दौर में रसूल भी भेजे, पैगंबर भी भेजे, अंबिया भी भेजे। तकरीबन 314 रसूल थे और 5 जो थे उल अज़म रसूल थे और 1 लाख से ज़ायद थे। फ़जीलत जो थी अगर अल्लाह ताला ने रसूलों को दी थी तो इनके मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर थी। जैसे कायनात में बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फ़जीलत है तो इसका कंपैरिजन जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी हसद नहीं करना चाहिए। बाज़ ऐसे थे जिनसे ख़ुद अल्लाह ताला ने कलाम किया, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर मेराज पे कलाम किया, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे और रूहुल कुदुस जिब्रील से इनकी तायद भी की। तो दीन में इख्तलाफ जो है वो क्या किया उन्होंने, जो बाज़ जो थे वो इस पर ईमान लाए और बाज़ ने क्या किया, इन पर कुफ़र किया। तो इख्तलाफात जो है वो बढ़ने लग गए। तो बाज़ लोग आज़ादी को जो है वो गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर रसूलों को वजूहात दी हैं तो इनकी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जो है वो दी हैं। तो हमें इनमें जो है वो इख्तलाफ नहीं करने चाहिए। जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि बाज़ इस पे ईमान लाए, बाज़ ने कुफ़र के रवैये इख्तियार किया। तो हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ ना लड़ता, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। तो हमें जो है वो अपने पैगंबर की बात को और उनकी शरीयत को जो है वो ही मद्देनज़र रखना चाहिए और इनको बाकी रसूलों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। यानी उनकी अपनी वजूहात थी फ़जीलत की और हमारे पैगंबर की अपनी वजूहात है। असल हमारा अकीदा किस पर होना चाहिए? अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश काम आएगी। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो कह रहे हैं कि इंसान को जो है वो क्या करना चाहिए? हज करना चाहिए। इस कबल इसके कि कौन सा वक्त आ जाए, क़यामत का वक्त आ जाए जिस दिन इंसान के कोई दोस्ती जो है वो काम नहीं आएगी। लेकिन जो ज़ालिम होते हैं वही कुफ़र की रविश इख्तियार करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुफ़र के रवैये को किससे तशबीह दी है? ज़ालिम से दी है।
اب आयतुल कुर्सी का तर्जमा जो है वो ये है कि अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है। इसके सिवा कोई खुदा नहीं, ना वो सोता है ना इससे ऊँघ आती है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो इसकी जनाब में इसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे? जो कुछ बंदों के सामने है इसे भी वो जानता है, जो कुछ उनसे ऊजल है इससे भी वो वाकिफ़ है। इसकी मालूमात में से कोई चीज़ इनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म वो खुद ही इसको देना चाहे। आयतुल कुर्सी जो है वो सबसे फ़जीलत वाली जो है ये आयत है, और जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद बग़ैर कलाम किए आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो सीधा जन्नत में उसको ले जाएगी। और इस आयत में तकरीबन 26 सिफ़ात का जो है वो ज़िक्र है। 5 अल्लाह ताला के नाम है और बाकी सिफ़ात है। वो ज़िंदा है, यानी इस आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का तारुफ़ है, अल्लाह ताला की मार्फत है कि वो ऐसी हस्ती है जिसे कभी मौत नहीं आएगी। इंसान को अगर देखा जाए तो इंसान कितना कमज़ोर है, यानी अगर हमें ज़्यादा सर्दी लग जाए तो इंसान मर जाए, ज़्यादा गर्मी लग जाए तो इंसान मर जाता है। तो इंसान अगर ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता तो इंसान की मौत वाक़ आ जाती है। अगर इंसान को अगर मुनासिब माहौल और हवा और पानी जैसी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो ना मिले तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। यानी हम ज़िंदगी के हर कदम पर क्या हैं, अल्लाह ताला के मुख्ताज हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी जो है वो इस बात की दलील है कि हमारा पैदा करने वाला ही हमारी हिफाजत के लिए क्या करता है, जागता रहता है, क्योंकि उसे क्या है, ऊँघ तक नहीं आती और इसके इल्म में है इसके आसपास क्या हो रहा है। हमारा इल्म जो है वो समुंदर के मुकाबले में ऐसे है जैसे कि एक कतरा, और अल्लाह ताला के इल्म के बारे में आता है कि नहीं कोई पत्ता हिलता मगर वो भी इसके इल्म में होता है। जो चीज़ ज़मीन पर बड़ा नज़र आता है और फ़िज़ा में जाके वो कितना छोटा हो जाता है। ख़ास तौर पे जब आपने जहाज़ में सफ़र किया हो तो हर चीज़ हमें कितनी छोटी छोटी नज़र आती है, लेकिन अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा है। इसकी बुलंदी और इसकी अज़मत का जो है वो हम इदराक भी नहीं कर सकते। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला दीन के बारे में बता रहे हैं कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं, सही बात गलत ख़यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया तो इसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा इसने लिया है सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और जो लोग ईमान लाते हैं इनका हामी व मददगार अल्लाह है, और वो इनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं तो इनके हामी व मददगार तागूत हैं और इन्हें रोशनियों से तारीकी की तरफ खींच लाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला ने हमें दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती जो है वो नहीं की। तो अगर इंसान जो है वो अपने आप को ख़ुद दीन में जो है वो अपने दिल के कैफियत के साथ जो है वो कबूल करे तो वो इसके अपने लिए जो है वो फ़ायदा है। यानी अगर वो इस्लाम की शराइत के साथ जो है वो इस्लाम को जो है वो कबूल करे, और अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी राय दी है। अब ये इस पर है कि वो किसको का जो है वो इख्तियार करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं उतारी। अब अगर इंसान जो है वो ताबूत को छोड़कर किसको इख्तियार करता है, दीन को इख्तियार करता है, यानी कुफर से निकलकर इल्म की रोशनी की तरफ आता है, तो ताबूत कुफर के दोस्त है यानी शैतान है। तो सबसे तकलीफ दह बात है कि इंसान का अंजाम जो है वो कितना भयानक होगा अगर वो किसका साथ देगा, ताबूत का, जो इसको किसकी तरफ लेके जाएगा, अंधेरे की तरफ, और अंधेरा किस तरफ लेके जाएगा, आग की तरफ, जहाँ पर वो क्या कहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि क्या तुमने इस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था। किसने झगड़ा किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। यानी झगड़ा इस बात पर था कि इब्राहीम का रब कौन है, और इस बिना पर उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो इसने जवाब दिया कि ज़िंदगी और मौत मेरे भी इख्तियार में है। तो इब्राहीम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो तू ज़रा इसे मगरिब से निकाल कर ला। ये सुनकर वो मुनकरीन हक़ शशता रह गया, मगर अल्लाह ज़ालिमों को राह रास्त जो है वो नहीं देता।
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کیا کیا تھا، ایک قید والے انسان کو جو ہے وہ رہا کر دیا تھا، اور ایک آزاد انسان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بات سجائی کہ میرا رب کیا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور کیا تو ذرا مغرب سے لے کر آ، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ بات اس کے بس میں جو ہے وہ نہیں تھی۔ یعنی ظالم جو حق کو پہچان کر منہ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ظالموں کو کیا نہیں دکھاتا، راہ ہدایت نہیں دیتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی، تو اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ نے کیا کیا، اس کی روح قبض کر لی۔ یعنی 100 سال تقریباً ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی یہ سوئے رہے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی تو اس سے پوچھا کہ تو کتنی مدت پڑا رہا، تو اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے۔ تو کہا تم تو 100 برس اس حالت میں رہے، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بسیدہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہوگی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی انہوں نے جو ہے وہ سچائی کی تلاش میں یہ سوال جو ہے وہ کیے تھے، اور ایسا حادثہ انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ انسان کو سچ سمجھ آنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس پیغمبر کو بھی آخرت کی حقیقت پر جو ہے وہ یقین ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درقرار ہے۔ تو فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کے ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقدار اور حکیم ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سے کیا فرمائش کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ علم یقین تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن عین الیقین جو ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا طریقہ بتایا تھا کہ پرندے لا اور اسے اپنے سے مانوس کر، اور تو بعد میں یہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حقیقت کی نشانیاں کھول کھول کر انسان کو جو ہے وہ دکھاتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ یقین کی کیفیت میں جو ہے وہ جیے۔ اس کے بعد صدقے کا حکم ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں حج کرتے ہیں تو ان کے حج کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ یعنی دین کے راستے میں انسان اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ حج کرے تو اس کا اجر کتنے گنا لکھا جاتا ہے، 700 گنا تک جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی دین کو پروموٹ کرنے کے لیے جو صدقہ کیا جائے وہ افضل ترین صدقہ ہوتا ہے۔ علم کا سیکھنا اور سکھانا، اس پر حج کیا جائے، طالب علموں پر حج کیا جائے، پھر ایسے طالب علم پر حج کیا جائے جو کہ دین کی تعلیم حاصل کریں، ان کی فیسوں کا انتظام کیا جائے، یا پھر ان کو ایسی کتابیں چھاپنا جس سے دین پھیلے، تو یہ والا صدقہ جو ہے اس کا اجر 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نے اپنے 700 اونٹنیاں جو ہیں وہ اس کو ملیں گی، اگر صرف کسی شخص نے صرف 1 اونٹنی اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں جو ہے وہ دی۔ لیکن مال حج کرنے میں اس انسان کو جو ہے وہ احسان جو ہے وہ نہیں جتانا چاہیے اور نہ ہی اذیت دینی چاہیے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر ہے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کسی غریب کی عزت کو جو ہے وہ مجروح کرنے سے صدقے کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور اچھا اخلاق جو ہے وہ بھی اپنانا جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ وہ میزان پر جو ہے
وہ سب سے بھاری عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ احسان جتلا کر تم کیا کر دیتے ہو، ضائع کر دیتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے صدقے کی مثال جو ہے وہ چکنے پتھر پہ دی ہے، کہ صدقہ دکھاوے کا جو ہوتا ہے وہ چکنے پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ ساری بارش اڑا کے اس کو لے جاتی ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کریں گے تو خوف اور غم جو ہے وہ دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے چپ رہنے پر صبر کی ضرورت ہے، یعنی چیریٹی والے جو ہوتے ہیں، صدقہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، دوسروں پر خرچ کیا تو ان کو زیادہ خوشی ملتی ہے، زیادہ اعتماد انسان کے اندر آتا ہے، زیادہ اس کے نیکیوں کے بڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور اگر صحت کے حوالے سے بھی صدقہ جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، کہ اگر انسان صدقہ کرتا رہے تو اس کی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ صدقہ کرنے سے انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور صدقہ کرنے کی فضیلت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ مرتے وقت کسی اور چیز کی تمنا نہیں کرے گا، صرف اس چیز کی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی ملے اور میں کیا کروں، صدقہ کروں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صدقہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے، اور صدقے کے فائدے الگ سے ہیں۔ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت آتی ہے، اس کی صحت برقرار رہتی ہے، اس کے اندر خوشی اور اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر خوشی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے پورے جسم اور اس کے روئے زمین پر جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے صدقہ کرنے کے کیا ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باغ کی مثال دی ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں حج کرے تو وہ کیا ہوتا ہے، بارش اس میں آئے اور پھوار آئے، تو یہ نیک عمل کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کی مثال کیسے ہے، ایک باغ کی، اور اس پہ بارش آئے اور پھوار پھوٹے تو کیا ہوگا، اس کے پاس کیا ہرا بھرا باغ ہوگا جو نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں، ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو، اور عین اس وقت ایک تیز آگ بگولے کی زد میں آ کر جلس جائے، جبکہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی ابھی اس لائق نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اگر ساری عمر اس نے خرچ کیا ہے، اور عین اس وقت جب کہ وہ خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بچے بھی کم سن ہیں اور کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے، اور اس پر آگ کا بگولا آ جائے تو اس کی ساری محنت کیا ہوگی، ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، جتانا نہیں چاہیے، اپنے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ساری زندگی جو ہے وہ انسان نے جو ہے وہ محنت کی ہے، لیکن قیامت والے دن سب کچھ اس کا ضائع ہو گیا، اگر اس نے اس میں دکھاوا کیا ہے یا احسان جتلایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جو ہے مال جو بھی نکالو تو کون سا نکالو، پاکیزہ مال نکالو، خراب چیز لینے کا اور دینے کا ارادہ جو ہے وہ نہ کرے، کیونکہ انسان کو جو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکمت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ جس انسان کو جو ہے وہ حکمت جو ہے وہ مل جائے تو اس کو ایک بہت بڑی خیر مل جاتی ہے۔ یعنی حکمت ہوتی ہے قرآن کی سمجھ بوجھ، درست بات تک جہاں پہنچنا، عقل اور بصیرت حاصل ہونا، اور عقل اور بصیرت کی وجہ سے اس کو کیا ملتا ہے، ایک بہت بڑا مال مل جاتا ہے، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے اس کو ایک بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور حکمت کا تعلق جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ یعنی حکمت کیا ہے، یعنی رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن، یعنی انسان ہر پل ایک نصیحت اور ایک فیصلے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے، اب اس کا کون سا ٹائم آیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب آپ فجر کے ٹائم اٹھے ہیں تو اب میرا یہ فجر کا ٹائم ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک کرائٹیریا جو ہے وہ بنائے کہ اب میرے لیے کون سا ڈیسیژن جو ہے وہ میں نے لینا ہے، اب میں نے اپنے بچوں کو اس وقت کون سی جگہ پر جو ہے وہ اٹھانا ہے، یا میں نے بچوں کی تربیت کے لیے کون سا سٹیپ جو ہے وہ لینا ہے۔ اور اسی طرح اپنے دن کے اوقات میں، نمازوں میں، روزوں میں،
اور بہت ساری ہر روٹین میں اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں ہر پل انسان ایک ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر حکمت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، ایک اپنی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آخرت کا کام کرنے سے جو ہے وہ انسان کی دنیا کی زندگی بھی جو ہے وہ فائدے میں چلے جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا میں کیا کرے، آخرت کے بارے میں جو ہے وہ سوچے۔ تو اللہ کے ریکارڈ میں جو ہے وہ ہر چیز موجود ہے، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تمہیں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ آ جائے تو صدقہ اس کا توڑ ہے۔ یعنی تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ بار بار صدقے کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ صدقہ، اب بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ظاہر نہ دو، یعنی بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ صدقہ چلو ٹھیک ہے، اس طریقے سے کرو کہ دوسروں کی موٹیویٹ ہو، دوسرے بھی صدقے کے طرف جو ہے وہ راغب ہو، تو لیکن خفیہ صدقہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ گناہوں کی آگ جو ہے وہ صدقہ کرنے سے ٹل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو دین کے کام میں کسی کی بھی ضرورت ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، آپس میں مل کے دین کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے صرف اپنے ذات کے فائدے کی خاطر، لیکن ہمیں اپنے نامہ اعمال کی جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے، اللہ کا دیدار کا شوق ہونا چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کے بیچ میں کیا ہے، گناہوں کی جو ہے وہ آڑ ہے۔ تو صدقے سے گناہ ہٹتے ہیں، یعنی ہم آخرت کے بینک میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، اور اس کو خوشی سے جو ہے وہ ڈالیں، کیونکہ دنیاوی بینک کو تو ہم محفوظ سمجھتے ہیں، تو پھر ہم کیا آخرت کے بینک کو محفوظ نہ سمجھیں گے؟ تو خود بھی اپنے مال میں سے جو بھی انسان جو ہے وہ حج کرے گا تو اس کو پورا اس کا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل جو ہے وہ ہو تو وہ قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں انسان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اور اللہ کے دین کے لیے مال حج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اصحاب صفا کی طرف بھی اشارہ ہے، جو صرف دین کے لیے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے مال دن اور رات جو ہے وہ حج کرتے ہیں، چھپے اور کھلے حج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اگر رات کو تراویحوں میں جو ہے وہ جائیں تو بھی حج کریں، کیونکہ صدقات جو ہے وہ غم کا علاج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے کہ سود قیامت کے دن جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، یعنی ضرورت مندوں کو قرضہ دے کر اگر انسان اس سے بڑھا کر واپس لے تو وہ کیا ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، اور سود کی طرف لوٹنا کیا ہے، آگ کے مترادف ہے۔ تو ایسے گناہوں سے جو ہے وہ بچو جو آگ کی طرف لے جائے۔ تو انسان جو ہے وہ بدحواس جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، جو کیا کرتے ہیں، سود کھانے والے ہوتے ہیں، کھلانے والے ہوتے ہیں، تو ان پہ جو ہے وہ ہر معاملے پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ کیا کرتا ہے، صدقات کو جو ہے وہ مٹاتا ہے، اور سود جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اگر سود کرتا ہے تو اسے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا ہوں اور سود کو جو ہے وہ مٹاتا ہوں، کیونکہ سود کے اگر انسان کا سود کے ساتھ لین دین ہو تو اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو سود کے ذریعے سے اپنے مال میں اضافہ کرنے کی فکر جو ہے وہ نہ کرو، بلکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالحہ اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سود والے پر اعلانیہ جنگ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اس دن سے ڈرو جب اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو ایک دن اس دنیا کی عیش و عشرت کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ جب بھی تم قرض
दो या लो तो लिख लिया करो, और इसी तरह से ख़रीदो फ़रोख्त में भी गवाह बना लिया करो, यानी माली मामलात में अहकामात की जो है वो पाबंदी करो। तो तकवा से क्या मिलता है? सुकून मिलता है, यानी ये एक दिल का फ़ेल है। तो इंसान को अपने दिल को हर वक्त गुनाह से जो है वो बचाना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का ज़िक्र करते हैं कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब क्या है? अल्लाह का है। तो तुम जो दिलों में जो भी ज़ाहिर कर रहे हो तो इसका हिसाब होगा। तो सहाबा पर जो है वो फ़ौरी तौर पर खौफ तारी हो जाता था, इसलिए इनके अंदर क्या कैफियत थी? समेअना व अताअना, कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा हमने सुन लिया और मान लिया। तो ऐसा शख्स का दिल जो है वो ईमान से जो है वो भर जाता है। ये आयत भी नाजिल हुई थी कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को जो है वो इसकी तकलीफ़ से ज़्यादा जो है वो बोझ जो है वो नहीं डालता। यानी सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं इनके बारे में है कि ये अर्श के नीचे से जो है वो दी गई हैं, और हर रात जो इसको पढ़ लेगा तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, और हर तरह के शर से जो है वो महफूज हो जाएगा, और शैतान से हिफाजत की भी ये आयत है। और जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान जो है वो दाखिल नहीं हुए। तो ये सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ने जो है वो फजीलत जो है वो बताई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदायत पर ईमान ले आया जो इसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई है, और जो लोग इस रसूल को मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हदायत को दिल से तस्लीम किया। ये सब अल्लाह और इसके फरिश्ते और इसकी किताबों और इसके रसूलों को मानते हैं, और उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने हुक्म सुना और अतायत कबूल की। मालिक हम तुझसे हता बख्शी के तालिब हैं और हम तेरी ही तरफ पलटते हैं। अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर इसकी मुक़द्दरत से बढ़कर ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है इसका फल इसी के लिए है, और जो बदी समेटी है इसका वबाल इसी पर है। ईमान लाने वालों, तुम यूँ दुआ किया करो, ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो गए हैं इन पर गिरफ्त ना कर। मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाल दिए। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं वो हम पर ना रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम फरमा। तू हमारा मौला है और काफरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। यानी रसूल भी ईमान लाया और मोमिन भी जो है वो ईमान लाए। कुरान इंसान की हदायत के लिए काफ़ी है। ईमान के अज्जा जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं, यानी इंसान को अपनी तकदीर को जो है वो एक्सेप्ट जो है वो करना चाहिए। ये इस आयतों की क्या है का मफहूम है कि इंसान के ऊपर कभी तकलीफ दे हालात जो है वो आते हैं, मसलन कैंसर या कोई स्पेशल चाइल्ड हो या कुछ हो, तो इंसान को हर हाल पे अपने रब पे राज़ी रहे और क्या करे, तौबा इस्तग़फ़ार में अपना वक्त गुजारे और अपनी बीमारियों पर क्या करे, शिकवा ना करे, और गुज़श्ता गुनाह जो हो चुके हैं तो इन पे माफ़ी भी मांगे, सदका भी करे, रोज़ा भी रखे और मग़फ़िरत भी करे, और नेकी का काम करते चले जाएं और तौबा का दामन भी हाथ से जो है वो ना छूटे। वैसे रमज़ान में अहकामात की बारिश हो और बारिश से धुल जाती है मिट्टी, तो इसी तरह से इंसान के गुनाह भी जो है वो नेकी से मिट जाते हैं। ऐसा हुक्म ना देना है अल्लाह जिसका बोझ हम उठा ना सके। यानी इन आयतों से जो है वो ये पता चलता है कि इंसान की ताकत और वुसअत जो है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए इंसान को हर वक्त दुआ जो है वो करते रहने चाहिए कि अल्लाह हम पर वो बोझ ना डाल जिसे हम सह ना सकें। सूरतुल अल इमरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी फ़जीलत के बारे में बताया है कि इसको सीखो और सिखाओ, क्योंकि ये क़यामत वाले दिन साहिबानों की शक्ल में जो है वो होगी और ये अपने पढ़ने वालों का दिफा करेगी। अलिफ लाम मीम।
اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی، اور ان کتابوں کی تصدیق کری ہے جو پہلے سے آئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہدایت لے کر آئی ہے۔ جو نہیں مانیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ پھر اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو انسان کو جو ہے جیسی بھی شکل ملی ہے، جیسے ابھی اس کا رنگ ملا ہے، تو اس کو اپنی تقدیر پر جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے، اور انسان کو کسی کے بھی حلیے پر جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات اور جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو طرح کی آیتیں جو ہیں وہ اتاری ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ محکمات وہ والی آیتیں ہیں جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور متشابہات جیسے جنت، دوزخ، جو ابھی ہم نے دیکھے نہیں، لیکن ہمارا جو ہے یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ فتنہ تلاش کرتے ہیں، یعنی بحث کرتے ہیں۔ لیکن جن کا علم پختہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یعنی ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، ہمیں اپنے خزانہ خزانہ سے رحمت عطا کر، اور تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یعنی انسان کو جو ہے وہ دل کی ہدایت کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور کیونکہ انسان کے اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور اے اللہ ہمارے دل کو خطا سے معاف کر دے۔ یعنی دل کی صفائی کے لیے انسان کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، یعنی دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور دل کی ثابت قدمی کی جو ہے وہ دعا کرتی رہنی چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل کو ایمان سے جو ہے وہ سجا دے، کیونکہ انسان کے دل میں جو گھٹن اور تنگی ہوتی ہے تو یہ ان سب کی دعاؤں کا جو ہے وہ علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ کیا کریں گے؟ انسان کو جو ہے وہ قیامت سے جو ہے وہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور آخرت سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے، جس سے گناہ کے سکھ سے انسان کی جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم کی طرف جو ہے وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بدر کا جو ہے وہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے مخالف جو ہے وہ دگنا دیکھ رہے تھے، کفار کو 700 یا 600 کے قریب دیکھ رہے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ 7000 سے زیادہ جو ہیں وہ تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا جو ہے وہ آخرت پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب زمین کے سامان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ دیے رکھے ہیں۔ تو اسی طرح سے دنیا کی چیزوں سے اگر انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے تو یہ انسان کا جو ہے وہ امتحان ہے۔ یعنی ہر ایک کی خواہش جو ہے وہ تو ہوتی ہے دنیا، لیکن اس دنیا میں جو ہے وہ ڈوبنا نہیں چاہیے، بلکہ آخرت کی طرف انسان کو جو ہے وہ راغب ہونا چاہیے، یعنی ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کی اطاعت کو جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے سحری کے وقت جو ہے وہ استغفار کرنے والے اور گناہوں کا جو ہے وہ احساس کرنے والے، یہ سب ہمارے اندر جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ ہماری نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، یعنی ہمیں مستقل مزاجی سے قانتین کی
اور مصنفین یعنی حج کرتے رہنے کی عادت جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ یہ سحری کے وقت کی فضیلت جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ اور دین کیا ہے؟ دین اسلام ہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے، جھگڑتا ہے، تو اس کے بارے میں انسان کو جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اسلام جو ہے وہ لے آئیں، اور قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر منظر جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ کھول کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب مریم نے فرشتوں سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، تم دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سربسجود ہو، تو جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جھک جاؤ۔ اور اس کے بعد اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا، اور اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا ہو رہا تھا۔ یعنی یہاں پر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس جو بھی خبر آتی تھی وحی کی طرف سے جو ہے وہ آتی تھی۔ اور جس دن نیکی کو انسان اپنے سامنے موجود پائے گا اور برائی کو بھی موجود پائے گا، تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان جو ہے وہ اصل میں خوف اور امید کے درمیان کا بیج ہے، تو انسان کو جو ہے وہ ان دونوں کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہو، اور اس بات پر بھی خوف ہو کہ کہیں ہمارے گناہ ہمیں اللہ کی پکڑ میں جو ہے وہ نہ لے آئے۔ اس لیے اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو فضیلت دی، اور ان کی اولاد کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر عمران کی بیوی کا ذکر ہے جو اس نے نظر مانگی تھی، اور اطاعت کرنے والے کاموں سے جو ہے وہ کرنے چاہیے جس سے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ جب اس کے پاس جو ہے وہ کیا آئی تھی، لڑکی کو جب اس نے جنم دیا تھا، تو حضرت مریم کو جو ہے وہ جنم دیا تھا، تو یہ اپنے رب سے باتیں کرنے لگی کہ مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ سے پوچھنے جو ہے وہ لگی۔ تو اللہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے انسان کے لیے، یعنی ہمیں جو ہے وہ دل میں اللہ کے ساتھ تعلق میں جو ہے وہ مضبوطی پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سے بات کرنے لگے کہ اللہ کے میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، عورتوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دو، کہیں بھی بچہ باہر جائے یا گھر سے باہر جائے، اسکول میں ہو، تو ہمیں بچوں کو جو ہے وہ اللہ کی سپرد کر کے خود جو ہے وہ کیا ہو جانا چاہیے، کانفیڈنس میں ہونا چاہیے کہ میرے بچے کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی، اور اسی طرح اے اللہ تو بھی میرے بچوں کی حفاظت کر، اچھی پرورش کریں۔ اور اسی طرح سے حضرت زکریا کو جو ہے وہ کیا بنایا تھا، کفیل بنایا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، جو محراب میں ہیکل میں بیچا گیا تھا۔ ضروریات زندگی کی جو تھے وہ کون پوری کرتا تھا؟ حضرت مریم کی، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو جو چیزیں بھی ان کے پاس آتی تھی تو وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آتی تھی۔ تو اسی طرح سے ہم جو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی ایسی تو نہیں کہ ہم ہر وقت ایکسپلینیشن کرتے رہے، کیونکہ حضرت مریم کا جو ہے وہ کیا جواب تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ یہ میرے پاس کدھر سے آتی ہیں چیزیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ
زندگی کے ہر معاملے میں ٹو دا پوائنٹ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور کسی سے جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے، حسد کی بجائے دعا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم کسی کی نعمت کو دیکھیں، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی نعمت کو جو ہے وہ دیکھا، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے سے زیادہ کسی کی پاس نعمت کو دیکھیں تو ہم بھی کیا دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ تو اس سے حسد کا جو عنصر ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اس کا ذکر ہے کہ حضرت یشع کی جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو کیا کہا کہ تمہارے پر یہ نشانی ہے کہ تم اشارتاً جو ہے وہ کلام کرو گے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے۔ یعنی نعمتوں کے شکر کا کیا طریقہ ہے؟ تسبیح کرو، ذکر کرو، اور رغبت ہو اللہ کی طرف اور شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو ان کو حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ دیا، ان کی ولادت کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی جو ہے وہ لٹاتا ہے جو انہوں نے نظر مانگی تھی۔ تو اسی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ نیکی کرتے رہنے چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا جو ہے وہ بیٹا عنایت کیا حضرت مریم کو، اور ان کو خوشخبری دی، اور اسی طرح سے حضرت مریم کو یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل اور یعنی یہ سب کتابیں انبیاء کو جو ہے وہ دی۔ تو یہ سب کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیا کیا نعمتیں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ملی تھی۔ یعنی وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے تو وہ اصل پرندہ ہو جاتا تھا، برس والا جو ہے وہ تندرست ہو جاتا تھا، اور جو بھی انسان اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتا تھا تو اس کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف میری بات جو ہے وہ مانو۔ تو ان کے حواریوں نے جو ہے وہ ان کا بھرپور ساتھ کا جو ہے وہ دیا، اور اخلاص کی بنا پر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان میں اٹھانے کا واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح سے جو کفر کرتا ہے ان کی دنیا اور آخرت میں سزا ہے، اور جو ایمان اور نیک عمل لے کر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا اجر جو ہے وہ دے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ ایک بات کی طرف جو ہے وہ آؤ۔ یعنی ابراہیم، نصرانی، یہودی، یہ سب کیا تھے؟ یکسو مسلمان جو ہیں وہ تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ایک یکسو مسلمان تھے۔ تو حق کو باطل میں جو ہے وہ مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اسلام کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ یعنی دین نام ہے فرما برداری کا، یعنی ساری کائنات کا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین جو ہے وہ چاہے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خسارے میں چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں صبح شام کی جو ہے وہ دعا بھی جو ہے وہ سکھائی گئی ہے کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ تو انسان کو اپنے دین پر جو ہے وہ استقامت جو ہے وہ اختیار کرتے رہنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتا، لیکن جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو جو ایمان لانے کے بعد جو کفر کرتا ہے تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ سب باتیں ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ دین جو ہے وہ کوئی کھیل اور تماشا جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو انسان چاہے جو لوگ کفر میں جو ہے وہ مر جائے، اور پھر کیا ہو
کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اگر کوئی فدیے میں بھی کوئی چیز دینا چاہیں تو وہ دوزخ سے خلاصی نہیں پا سکتے، اور اس کی ذرا برابر نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، بے شک وہ عالم برزخ میں رہ لے، لیکن یہ دنیا ہی عمل کی جگہ ہے، اور پھر قیامت والے دن اس کا عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ چاہے وہ فدیے میں دنیا کی کوئی بھی چیز دے دے، جو اس نے اگر نیکی کا کوئی بھی کام جو ہے وہ کیا ہے تو وہ بھی اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اپنے ساتھ شرک کیا ہے تو مرنے کے بعد کوئی بھی نیکی انسان کی قبول نہیں ہوگی، یعنی ایمان کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ یعنی آخری آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اب کیا یہ لوگ اللہ کی ہدایت کا طریقہ یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان اور مسلم ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہیں، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، اور ہم ان کے درمیان میں فرق جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، اور ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے، اور نہ وہ کوئی مددگار جو ہیں وہ پائیں گے۔ یعنی اگر انسان کفر کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، اور کوئی فدیے میں بھی کوئی چیز دے گا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے اور آخرت میں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، تاکہ ہم مسلم ہو کر اس دنیا سے جو ہے وہ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔